पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए। कदम बढ़ाए, गीत गाए, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम अकबर चौधरी साहब का इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि इस्लामी तारीख के मोतबर ज़राए आखिर हैं क्या। देखने में यह आता है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा और आला दर्जे का नबी कहते तो हैं मुसलमान, बट उन्हीं के रिगार्डिंग सबसे कम जानकारी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश इनसे पूछ लो, उसमें 10 तरह की डेट्स मिल जाएंगी और सारी की सारी किताबों में लिखी हुई हैं। उनके विसाल की तारीख पूछ लो, 10 तरह की बातें बता देंगे और जो भी बताएंगे वो किताबों से प्रूव्ड बताएंगे। तो आखिर हमें अगर मजहब इस्लाम के बारे में जानना हो, हिस्ट्री के बारे में जानना हो, तो हमारे पास क्या जराए हैं, कौन से जराए को ऑथेंटिक माना जाएगा, इन सब बातों के डिस्कशन के लिए अकबर साहब को वेलकम किया गया है। तो प्लीज आए और समझाएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का। और हस्ब दस्तूर आप बड़े बड़े मुश्किल टॉपिक निकाल के जो रखते हैं सामने, आज शायद 40-45 मिनट लग जाए, मगर ये कि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। मगर मैं आपके जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उससे हल्का सा अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा इख्तलाफ करूं। जी, ये आपने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, मगर ये कि उनसे पहले के जो अंबिया हैं उनकी बनिस्बत बहुत हद तक हमें जो है मजबूत जो है वो हमारे पास शवाहिद हैं। हाँ, डेट्स एक्यूरेट नहीं होंगी, उनके वालिद की वफात एक्यूरेट नहीं होगी, मगर कंपेयर टू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या बुद्धा जिनके बारे में ये भी नहीं हकीकत से पता कि वो थे भी कि नहीं, तो वो उसके मुकाबले में बहुत जो है वो स्ट्रांग है। तो बस ये एक छोटी सी स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट करके तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे की तरफ चलता हूँ। मोहतरम अकबर चौधरी साहब, हम तो वैसे ही पूरे दिन सुनते रहते हैं आप भी इख्तलाफ कीजिए, जो भी आपको कहना है बिल्कुल बेतकल्लुफी से कीजिए सर, मोस्ट वेलकम। जी, इसको जो है ना तारीख का मुतालिया उसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, तारीख निगारी। तो उसका आपने बड़ा अच्छा लिखा है मौजू में, तारीख के मोतबर ज़राए। जी, खांसी की माजरत। तो सबसे पहले तो मुझे रिक्वेस्ट हुई थी, इरशाद हुआ था, ऑर्डर हुआ था कि तारीख की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दे। तारीख जो है वो एक समाजी इल्म है, एक सोशल साइंस है, और उसकी बाकी जो सोशल साइंसेस हैं, जिस तरह जोग्राफिया है, जिस तरह सोशियोलॉजी है, उसके साथ बहुत गहरा राब्ता है। हम हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते, हम तारीख का मुतालिया नहीं कर सकते जब तक कि हम जो है मुआशी और समाजी अलूम और जोग्राफिया का इल्म थोड़ा बहुत ना रखते हो, और वो इन सब अलूम के साथ वो वाबस्ता है। अब आते हैं सवाल कि हमें तारीख की जरूरत क्यों पेश आती है। हमें तारीख की जरूरत इसलिए पेश आती है कि हम अपने मौजूदा दौर को समझ सकें। पहली बात, ये एक अहम चीज है कि हमें जब पास्ट का पता होगा कि बादशाहतें होती थी, जमहूरियत होती थी, जालिम लोग होते थे, नेक लोग होते थे,
اس قسم کی ہمیں باتیں پتہ چلیں گی تو ہمیں آج کل کے دور کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور آج کل کی جو ہے جو ہمارا دور حاضر ہے، جو آج کل کا دور ہے، اس کی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تخمینہ لگا سکتے ہیں، اس کا حساب لگا سکتے ہیں، ہمیں اس کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، مدد ہی نہیں، ہمیں اس کے سمجھنے کی بنیاد ملتی ہے ہسٹری سے، تاریخ سے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایک تحریری اور زبانی تسلسل ملتا ہے کہ ہسٹری کے ذریعے ہمیں قانون کا تسلسل ملتا ہے کہ یہ قانون انگریز نے 400 سال پہلے لکھا، عربوں نے 500 سال پہلے لکھا، بیبیلون والوں نے 1200 سال پہلے لکھا یا 2200 سال پہلے لکھا، اس طرح کر کے ہمیں اس کا ایک انسانی تاریخ کا ایک تسلسل، تحریری اور زبانی تسلسل۔ تو ہسٹری جو ہے وہ زبانی بھی ہمیں ملتی ہے اور تحریری بھی ملتی ہے۔ زبانی ہمیں کلچر کے ذریعے بھی ملتی ہے، یعنی کہ معاشرے کے ذریعے بھی ملتی ہے، چونکہ وہ صدہا نسلوں پر محیط ایک رسم و رواج جو ہیں وہ بھی ہسٹری کا حصہ ہیں جو اب تک چلتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں لکھی ہوئی صورت میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہسٹری کا جو ایک عبوری جائزہ۔ مگر اب آپ کو کہتے ہیں ہسٹری کیا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کے دو ڈیفرنٹ پہلوؤں پر۔ انفارچونیٹلی یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری، اس کو ہم نے بحث مباحثے کے لیے رکھ لیا ہوا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے، خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ ساری بحث مباحثہ کے ہم پہلے دور سے تعلق ہمارا ہے۔ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کیوں ہمارا اس سے بعد کی جو ہسٹری ہے اس سے ہمارا اتنا سروکار نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کا دور لیں، وہاں پہ ایک لائن ڈرا کر دیں، اس کو ہم قبل کی ہسٹری کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج بات ہوگی۔ شہادت امام حسین کے بعد کی جو تاریخ ہے اس کے اندر آپ کو دو ورژن ملیں گے۔ شروع کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی دو ملیں گے، پر وہ دو آپ کو سائنسی اور اسلامی ملیں گے۔ اس کے بعد شہادت حسین علیہ السلام کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ آپ کو ایک لکھی ہوئی ملتی ہے، سیکولر ہسٹری ملتی ہے، اور ایک آپ کو مسلک کی ہسٹری ملتی ہے، شیعہ مسلک کی، سنی مسلک کی، خوارج مسلک کی، اندلس کی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہاں چونکہ اب اسلام اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ ہمیں امام حسین کی شہادت کے بعد کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں تاریخی ذرائع سے مل جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہمیں سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنا یا سچ اور مبالغہ رائے میں تفریق کرنا زیادہ آسان ہے۔ اس کے اندر فرق بھی زیادہ ہے، مگر وہ فرق جو ہے وہ مباحثے کی کتابوں میں ہے، پولیمکس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ تاریخ کی سائنس میں نہیں ہے۔ تاریخ کی سائنس اس وقت تک بہت حد تک ترقی کر چکی تھی، اور اسلام ایک دنیا کا اہم مملکت بن چکی تھی، اس کی وجہ سے وہ سارے تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس ہیں، ان میں بحث مباحثے کی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے ہمیں دو سورس ملتے ہیں ہسٹری کے، ایک اسلامی اسکالرز کی لکھی ہوئی، اور دوسری ہمیں جو ہے غیر اسلامی ذرائع سے، جنہیں ہم سائنٹیفک، سائنسی ذرائع کہتے ہیں، ان سے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ بحث ہوگی۔ اس کو تاریخ نگاری کہتے ہیں کہ تاریخ کے ذرائع کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے اوپر کتنا انحصار کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت تک یا امام جعفر کے تک ہم یہ اب ایک ہسٹری جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، اور اس کو ہم جو اس کے بعد کی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے یا کسی اور ایسپیکٹ میں، اس کو کسی اور حوالے سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ اب سب سے جو اچھی بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی تاریخ، جو سائنسی تاریخ ہے، جو کہ سائنسدانوں نے جس کو انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ
سائنٹیفک میتھڈ جو سائنسی طریقے ہیں ان سے جو دریافت کیا ہے اس کے اندر ہمیں کہاں تک یہ ملتا ہے، ہمیں جو ہے تاریخ میں کہاں تک ملتا ہے. ہمیں تین چیزیں جو ہے نا اہم ملتی ہیں. پہلی تو یہ کہ ہمیں قرآن کریم کا ایک برمنگھم ٹیکسٹ کہتے ہیں ہم اس کو، جو کہ ہمیں 635 جو ہے عیسوی، یعنی کہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10-15 سال کے اندر کا ہمیں ایک قرآنی ٹیکسٹ ملتا ہے جس میں سورہ مریم اور طٰہٰ کی آیات ہے اور اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے آج ہیں. تو یہ ہمیں ایک فیکٹ ملتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ موجودہ ترتیب میں کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سے 20 سال کی میکسیمم اس سے آگے وہ اس کی کاربن ڈیٹنگ جو سائنسی طریقہ ہے اس سے آگے نہیں وہ جاتا، 20 سال سے آگے نہیں وہ جاتا، تو وہ ہمیں مل جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ملتا ہے. میم ہے میم دال کی صورت کے اندر عبرانی میں اور ایسیریاک میں ہمیں وہ زبان میں ان کا نام بھی ملتا ہے کہ عربین پروفٹ کے طور پہ. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمیں جو شام کی فتح ہے اور جو یروشلم میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے اور جا کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کا ذکر بھی ہمیں جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے. تو اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. تو ہم یاد رکھیں ہم امام حسین کی شہادت اور امام جعفر کے دور تک کی بات کر رہے ہیں. اس دور کے اندر ہم دو پہلوؤں کا لے رہے ہیں، اسلامک ہسٹوریوگرافی اور جو سیکولر سائنسی ہسٹوریوگرافی ہے، ان دو کو. اب یہ جو ساری ہم نے گفتگو کی ہے اس سے ہمیں جو احادیث کی جو کتابیں ہیں صحاح ستہ وہ بعد کی بات ہے، وہ بیچ میں نہیں آ رہی، ابھی وہ بیچ میں نہیں آ رہی، وہ ہسٹری میں نہیں آ رہی. مگر اس سے پہلے احادیث موجود تھیں، اس سے پہلے ایسی روایات موجود تھی، احادیث تو نہیں ہم کہیں گے، روایات موجود تھی جن سے ابن اسحاق نے اپنی پہلی تاریخ اسلام لکھی. مگر اس کو ہیجیوگرافی کہا جاتا ہے. سائنسدان اسے کہتے ہیں ہیجیوگرافی کیونکہ وہ ایک مسلمان نے اپنے دینی پوائنٹ آف ویو سے لکھی، تو اس کو پیور سائنٹیفک یا پیور سائنسی وہ لوگ نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں پر جو سائنسدان ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بڑی اچھی مواد موجود ہے، ہسٹری موجود ہے. مگر ابن اسحاق اکیلے نہیں تھے، ان سے پہلے ابن شہاب الزہری، یزید ابن ابی حبیب تھے، اور ابن اسحاق کے بعد ابن ہشام آئے، الطباری آئے، ابن کثیر آئے، انہوں نے بھی تواریخ لکھی. مگر یہ ساری تواریخ ان روایات کی ہیں جو قبل از احادیث کی ہیں، جو احادیث کی آج ہمارے پاس 6-7 بڑی کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں سے ہٹ کے پرانی جو روایات تھی ان میں سے ابن اسحاق نے، ابن ہشام نے، ابن کثیر نے، یہ اہم ہے، الطباری نے، یہ وہ جو ہے سوانے یا اس کا ایک الگ سے جانرا بن گیا، ایک الگ سے ایک ٹاپک بن گیا جس کو کہ سیرت کہا جاتا ہے، سیرہ. تو سیرت کے اندر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات روایات کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں. اب ہم یہاں پہ اس سے آگے جائے بغیر ایک اور ذکر کر دیں، ایک اور کتاب کا ذکر کر دیں، پھر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنی جو باقی جو علمی کاوشیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ. ٹاپک کی امپورٹنس کو جانتا ہوں، آپ جتنے بھی سیشنز کہیں گے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو جائے، ڈیٹیلڈ جانکاری مل جائے، جتنے سیشنز لیں گے. اور ہم آج اس کو سیشن کو نام ہی 001 کا دے دیں گے. سر شکریہ. اب یہاں پر ایک اور کتاب ہے، کتاب التاریخ والمغازی. تو یہ ابن اسحاق کی جو تاریخ ہے اسی سے ماخوذ ہے، مگر اس کے اندر تاریخ تاریخیں بہت ساری ڈال دی گئی، ایگزیکٹ تاریخیں ڈال دی گئی. بعد میں لوگوں نے بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا. یہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا کن کی لکھی ہوئی ہے، میں ایک سیکنڈ ذرا آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں. یہ واقعی کی ہے، ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد، اس کا نام جو ہے وہ کتاب التاریخ والمغازی. تو یہ کتاب ہے.
اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل دی گئی ہے، مگر لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، مسلمان بھی اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح ڈیٹیل ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ کے ایک دو سوالوں کا جواب دے دوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پہ اگلے پہلو پہ آتا ہوں. اب ہاں جی، شکریہ آپ کے میسج کا. ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کے اندر نا تھوڑا سا اب ڈیٹیل میں جاتے ہیں. ہم نے کچھ اسلامی کتابوں کا نام لیا اور کچھ ہمارے پاس ذرائع جو ہیں وہ سائنسی ذرائع ہیں، ان کے نام نہیں میں لوں گا، مگر میں ان کا جو ہے وہ آپ کو ہلکا ہلکا جہاں جہاں پہ ذکر آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو ہمیں ان سائنسی ذرائع میں اور جو ابن اسحاق کی تاریخ وغیرہ ہے اس کے اندر کچھ فرق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات جو ہے اس میں 2 سال کا فرق ملتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تاریخ سے شواہد ملتے ہیں. عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتاب میں سے شواہد ملتے ہیں کہ جنگ یرموک میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت فوجیں آئیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ یرموک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھی، تو اس لیے اتنا سا فرق آ جاتا ہے. اس کے اندر غلطی ادھر بھی ہو سکتی ہے، غلطی ادھر بھی ہو سکتی ہے، پر زیادہ تر چانس ہے کہ غلطی ادھر ہے، کیونکہ ادھر تو بہت ساری روایات تھی، مگر ادھر یعنی کہ جو سیکولر، جو کہ غیر لکھ رہے تھے، جو کہ غیر مسلم لکھ رہے تھے تاریخ اس وقت، وہ جو غیر مسلم تاریخ ہے اس کے اندر 2 سال کا فرق آتا ہے. مگر نام محمد، وہ پاک نام محمد جو ہے وہ سیکولر تاریخ میں بھی موجود ہے اور اسی دور کی ہسٹری کے اندر موجود ہے. جنگ یرموک کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. دوسرا جو ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن خطاب جو ہیں وہ یروشلم گئے. اب یہ جو شام کا مسئلہ ہے نا، شام میں جو اس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے کہ اس کا تاریخ کے ساتھ کیوں اتنا اہم جو ہے نا شام کا سلسلہ ہے. مگر جو عمر ابن خطاب یروشلم گئے، فتح یروشلم کے بعد، دا کانکویسٹ آف جیروسلم، اس کے بعد وہاں گئے اور وہاں پہ یہودیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کیے اور ان کو جان کا امان دیا، ان کی ٹیکسیشن وغیرہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حساب کتاب صحیح رکھا، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں حوالے سیکولر ہسٹری میں سے ملتے ہیں. عمر ابن خطاب کے دور کی جو باقی فتوحات ہے، پرشین امپائر اور شام سلطنت روم جو شام میں تھی اس کے خلاف، اس کے بھی ہمیں حوالے ملتے ہیں. تو اس کے بعد ہمیں سن 650 کے بعد بے تحاشا جو ہے نا وہ حوالے ملتے ہیں. تو یہ میں واضح کرتا چلوں کہ جو سیکولر ہسٹری ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جنگ یرموک کے حوالے سے ان کا نام آتا ہے، مگر اسلامک ہسٹری کے مطابق جنگ یرموک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوئی، تو وہ 1-2 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. مگر محمد کا ذکر اور عمر ابن خطاب کا ذکر اور یروشلم کی فتح کا ذکر ہمیں سیکولر تاریخ سے بھی، جو سائنٹیفک تاریخ ہے اس سے بھی ملتا ہے. اب یہاں پر میں کچھ باتیں تھوڑی سی نا کنٹروورشل شاید کر جاؤں، یا تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کر جاؤں. اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب جو ہیں وہ جو کونسل بنا کے گئے، 6 صحابہ کی کونسل بنا کے گئے جنہوں نے حضرت عثمان کا بطور خلیفہ ثالث، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنی امیہ کے تھے، ان کو جو سلیکٹ کرنے کے لیے جو کونسل چھوڑ کے گئے تھے، وہ کونسل ہی ایسی تھی کہ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا. وہ عثمان کے حق میں باعث تھی، عثمان کے حق میں باعث تھی. یہاں بڑی لمبی بحث میں ذرا کھولوں گا تاکہ یہ حصہ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. یہ بات واقعی صحیح ہے، یہ بات واقعی صحیح ہے کہ اگر کہ شام کی فتح جو ہے، شام کی فتح، بلکہ کتابیں لکھی گئی ہیں شام کی فتح کے اوپر.
شام کی فتح جو ہے وہ ایک بہت بڑی فتح ہے اسلام کی، کیونکہ رومن امپائر کا ایک بہت بڑا صوبہ، اور اس شام کی فتح کے ذریعے ہمیں یروشلم کی فتح مل گئی، تو مسلمانوں کو یروشلم کی فتح مل گئی، تو وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اور شام کے اندر، لیوانٹ کے اندر گورنر بنو امیہ تھے، بنو امیہ میں سے معاویہ تھے، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل تھی، یعنی کہ اگر ہم بنو امیہ کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں نعوذ باللہ ہسٹری میں سے، تو ہمیں پوری شام کی ہسٹری جو ہے نا اس کو نکالنا پڑتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے تو ہمیں اسلامک امپائر کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور شام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے فتح شام کی کہ آپ دیکھیں کہ دمشق بن جاتا ہے مرکز، اسلامک ایکٹیویٹیز کا مرکز دمشق بن جاتا ہے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا مدینہ سے اٹھ کے کوفہ جانا پڑتا ہے، یعنی کہ پرشین امپائر اور جو ہے وہ رومن امپائر کے بیچ میں، یعنی کہ شام کی فتح کا اتنا گہرا اثر ہے کہ اسلام کا دارالحکومت نہ مکہ رہا نہ مدینہ رہا، پورا اس کا سینٹر آف گریویٹی جو ہے، اسلام کا مذہبی مرکز تو وہی ہے، حرمین شریفین تو وہی ہے، پر جو خلافت کا پولیٹیکل سینٹر تھا، جو اس کا سینٹر آف گریویٹی تھا، جو اس کا پولیٹیکل سینٹر تھا، وہ کوفہ، بغداد اور دمشق اور یروشلم کی طرف موو ہو گیا۔ اتنی اہم ہے یہ چیزیں، ان کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں فتنہ اول پہ۔ پہلا فتنہ جو کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جس میں کہ 3 گروہ تھے، بلکہ سیکولر تاریخ، سائنٹیفک تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے 4 گروہ تھے، اور چوتھے گروہ پہ ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ اس میں جو ہے بنو امیہ تھے، اس میں شیعہ علی تھے، اس میں خوارج تھے، 3 تو تھے، اور چوتھا بھی ایک گروہ تھا جس پہ ہم تھوڑا دیر بعد میں آئیں گے۔ اور یہ جو ہے فتنہ، اس کا تاریخ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ تاریخ کے اندر جو ایک سائنٹیفک تاریخ ہے، جو سیکولر تاریخ ہے، اس کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ اسلام اس وقت تک جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکا تھا اور اتنی اس کی سلطنت بڑی ہو چکی تھی کہ وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے غیر تردیدی، انکانٹروورشل ایک ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ یہ جنگیں ہوئیں، اور یہ خانہ جنگی، اس کو عیسائی آتھر اور یہودی آتھر جو ہیں وہ خانہ جنگی لکھتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ ان کو عربوں کو خونی، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خونی نبی کہتے ہیں، خونی پروفٹ کہتے ہیں، کیونکہ جو ہے یہودیوں کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ بڑے نیک ہوتے تھے، ان کا پولیٹیکل چیزوں سے تعلق کم تھا۔ تو ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خاتم النبیین، دنیا کے نیک ترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بادشاہ بھی تھے، وہ ایک شہنشاہ بھی تھے، وہ ایک رولر بھی تھے، ان کو جنگیں بھی کرنی پڑی۔ تو یہ ایک فرق تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے اس طرح غلط بیانی سے کام لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اس کے اندر یہ ہم بعد میں، اس ساری پوائنٹس کو ہم بعد میں تھوڑی سی گفتگو میں لے کے آئیں گے۔ تو اب ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں، بلکہ امام حسین کی شہادت تک ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سے یا وفات کے 1-2 سال بعد سے محمد کے نام سے ہسٹری میں موجود ہیں، عمر ابن خطاب ہسٹری میں موجود ہیں۔ یعنی کہ خلاصہ کیا ہے کہ جب اسلامک امپائر نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ ٹکراؤ لیا، اس وقت کی ہسٹری سیکولر ہسٹری میں موجود ہے، مگر جب وہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق وغیرہ اور یہ ابو بکر میں جنگ ردا وغیرہ ہوئی، یہ ساری عربوں میں تھی، اور یہ جو عربوں کے علاقے ہیں یہ اس وقت ورلڈ ہسٹری کا حصہ نہیں تھے، یہ تھوڑا ہٹ کے تھے، تو یہ ورلڈ ہسٹری میں یہ نہیں آئے۔ مگر اس کے بعد جنگ یرموک سے بعد جب پہلی دفعہ ہمارا ایک واسطہ پڑا ہے
وہ جو دور ہے اس میں ہمارا پہلی دفعہ واسطہ پڑا ہے رومن امپائر کے ساتھ. اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے وہ سیکولر ہسٹری جسے کہتے ہیں غیر جانبدارانہ تاریخ یا سائنسی تاریخ ہر چیز کی گواہی دیتی ہے، یہاں تک کہ مصحف قرآن کی بھی گواہی دیتی ہے. مگر اس سے قبل کے جو واقعات ہیں وہ صرف ہمیں روایات میں ملتے ہیں، اور وہ ابن اسحاق اور ان کے شاگرد ابن ہشام الطباری ابن کثیر وغیرہ سے ملتے ہیں، اور کچھ ہمیں تفصیلات کتاب تاریخ والمغازی سے ہمیں ملتی ہے. تو یہ ہو گیا خلاصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنہ اول تک کا جو ہے وہ خلاصہ. یہ ایک کتاب 1977 میں آئی ہیگرزم کے نام سے، اور ہیگر کا مطلب یہ جو ہے حضرت ہاجرہ کے حوالے سے. حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ام اسماعیل کی حیثیت سے، بنو اسماعیل کی حیثیت سے اس کو انہوں نے نام ہیگرزم رکھا. The Making of Islamic Empire. یہ کرون اینڈ کک دو پروفیسر تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا 1977 میں. اس کتاب کو بہت زیادہ اس پہ تنقید بھی ہوئی، مگر بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا بھی اور کہا کہ یہ باتیں کرنے والی تھیں، یہ باتیں ہونے والی تھیں. اب یہی وہ باتیں ہیں جو میں پوائنٹس آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتائی جا رہا ہوں کہ یہ قابل غور پوائنٹس ہیں، یہ قابل غور پوائنٹس ہیں. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبیلے بھی تھے، اور یہ جو ہے اسلامی جو مہاجرین ہیں وہ بھی تھے. یہاں ایک بات آپ کو مزیدار بتاتا چلوں، جو ہمیں سیکولر ذرائع ملتے ہیں ان میں مسلمانوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے. مہاجرہ ایسے کر کے نا ان کے وہ جو لفظ ہیں عربیوں کے 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں سیکولر ہسٹری میں. تائی جو کہ تائی قبیلہ تھا وہ اس کے نام سے، یا ان کو کہا جاتا ہے سیرازن جو کہ ابھی تک جو اٹلی میں سسلی وغیرہ میں جو قبیلے آباد تھے ان کو سیرازن کہا جاتا تھا. اور تیسرا جو ہے وہ مہاجرون. تو مہاجرون انڈر محمد یا مہاجرون انڈر عمر. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہے مہاجرون والا، کہ ان کو مہاجر عرب کہا جاتا تھا. ایک عرب اور تھے جو کہ پیگن عرب تھے، جو کہ بت پرست عرب تھے، اور جو مسلمان عرب تھے ان کو سیکولر ہسٹری میں مہاجر عرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہودیت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق اسلام کا شروع سے رہا ہے. مدینہ سے رہا ہے، وہاں پہ یہودی قبیلے تھے، ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی، ان کے ساتھ صلح بھی ہوئی. اب یہ جو کرون اینڈ کک کے انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ بھی یہ یہودی جو ہے یہ اور یہ مہاجر مل کے تو یہ پہنچ کے یروشلم. وہاں سے ابن حجاج کے زمانے میں قرآن بنا ہے، قرآن جو ہے وہ لکھا گیا ہے، ابن حجاج نے لکھا ہے، یعنی کہ اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کی ہے وغیرہ. اس طرح کر کے انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے، اور وہ تصویر انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے، اس کے اندر سائنسی تحقیق اتنی زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کی سائنسی تحقیق جو ہے اس نے بھی ان کو ایک جو ہے وہ جو ہے غلط ثابت کیا ہے. مگر تھوڑا سا ذکر اور کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ جو کرون اینڈ کک نے ہیگرزم کی بات کی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ ہیگرزم تھی، یہ مسلمان دین اسلام اس وقت تک نہیں بنا تھا. یہ یہودی اور حنفی مسلمان ابراہیم کی دین حنیف پہ ایگری کر کے انہوں نے اپنی ایک الگ موومنٹ بنا لی تھی، اور یہ مدینہ سے نکلے اور ہجرت کرتے ہوئے یہ شام تک پہنچے، اور یہ شام سے پھر بعد میں ان میں پھوٹ پڑی. اور اس کے بعد جب شیعہ آئی ہے امام حسین کی شہادت کے بعد، تب یہ اسلام ایک الگ مذہب بنا ہے، ورنہ یہ یہودی اور مسلمان گروہ ایک ہی تھے. ان میں سمیرٹن بھی تھے، سامری. اب آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر عرب اور کچھ یہودی اور سماری یہ مل کے انہوں نے دین حنیف کے اوپر، ابراہیم کے اوپر ایگری کر کے انہوں نے اپنا ایک الگ سے مذہب بنا دیا ہوا تھا، جس کا نام کہ ہیگرزم تھا،
جو کہ حضرت حاجرہ کے نام سے ہے، منسوب ہے، اور اس مذہب نے یروشلم اور شام پہ قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس میں پھوٹ پڑنے کے بعد پھر اسلام الگ ہوا اور یہ یہودی اور یہ الگ ہو گئے۔ یہ ان کا، میں مختصراً انتہائی مختصر طور پہ ان کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی، یہ ہیگرزم کا جو کانسیپٹ اور موقف ہے، یہ بعد میں تاریخ نے بھی غلط ثابت کر دیا، ہم نے بھی غلط ثابت کر دیا، تاریخی شواہد بھی اس کے خلاف ہیں، مگر ہمیں اس سے ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ مل گئی۔ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہمیں یہ ملی کہ جو ہے شام کی فتح اور یروشلم اور یہودیوں کے ساتھ ایسے یہودی جو دین حنیف کے اوپر آ کے ایگری ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نبی مان لیا اور وہ ایک بیچ کا رستہ اختیار کیا۔ یہ بڑی حقیقتیں ہیں، یہ اسلام کی بڑی حقیقتیں ہیں۔ جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا ہے یا جو کہانی انہوں نے گھڑی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں، اہم واقعات میں تدوین قرآن، فتنہ اول، فتح شام، ٹھیک ہے، اس ترتیب میں نہیں، تدوین قرآن پہلے، سوری اگر میں پھر ترتیب کو ذرا سا صحیح کروں، فتح شام، تدوین قرآن، اور اس کے بعد فتنہ اول، تو اس ساری چیزوں کو انہوں نے ایک اور ترتیب دے دی ہے۔ ہم نے ترتیب دی اسلامک امپائر کے تھرو، انہوں نے دی یہودیوں اور سماریوں اور یروشلم کے تھرو۔ تو ان کی تحقیق اور ان کی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی جو منطق ہے، اس کو تو تاریخ نے غلط ثابت کر دیا، سائنسدانوں نے بھی غلط ثابت کر دیا، مگر انہوں نے سیم ڈاٹس کو، فرض کریں آپ کے پاس 3-4 ڈاٹ ہوں، 3-4 نقطے ہوں، آپ ان کو جوڑیں تو وہ ایک چاند کی شکل بن جائے سیدھی، ان کو کسی اور طرح جوڑیں تو وہ چاند کی شکل بن جائے الٹی، وہ یہ ہے۔ مگر یہ اہم واقعات ہیں، اور اس لیے میرا بھی یقین جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ گیا ہے۔ اور میرا بھی یقین بہت حد تک بڑھ گیا ہوا ہے پچھلے 10-15 سال میں، کہ فتح شام جو ہے نا، فتح شام ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ فتح شام نہ ہوتی تو بنو امیہ کے پاس اتنی طاقت نہ آتی، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہ آتی تو کیا پتا جو ہے وہ مرکز مدینہ منورہ ہی رہتا، جو سیاسی مرکز ہے اسلام کا۔ مگر اگر یہ طاقت نہ آتی، فتح شام نہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے اسلامک امپائر بنتی ہی نہ، یا اسلامک امپائر جلدی فنش ہو جاتی۔ تو اس لیے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ تاریخ کو سٹڈی کریں تاریخ کے طور پہ، تاریخ پہ مباحثے نہ کریں، اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر تو تقریباً شہادت امام حسین اور امام جعفر تک ہمارے پاس اسلامک ہسٹری اور سیکولر ہسٹری دونوں موجود ہیں، جو کہ آپس میں بہت حد تک مطابقت رکھتی ہیں، اور اس کے اندر بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کو 3 میں نے گنوا دی ہیں، اور بھی 1-2 گنوا دیتا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ ماننا، اور یہودیوں کے ساتھ سمجھوتے ہونا، خواہ وہ مدینہ میں ہوئے، خواہ وہ خیبر میں ہوئے، خواہ وہ بعد میں ہوئے، ان کے ساتھ جنگ بھی ہونا اور ان کے ساتھ سمجھوتے بھی ہونا۔ یہودیوں کا جو قرآن کریم میں ذکر بہت زیادہ آتا ہے، اس کا بھی ذکر ہونا، اس کی بھی اہمیت، فتح یروشلم، تدوین قرآن، اور بنو امیہ کا جو شام کی فتح ہے، یہ وہ اہم واقعات ہیں۔ اس کو آپ جو ہے، اور ہسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ واقعات یوں ہی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا جو ہے واقعات وہ سیکولر حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو
ابن ہشام، ابن اسحاق، الطباری وغیرہ کی جو تواریخ ہے، سیرت ہے، سوانح ہیں، ان کو ہم قطعاً اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہسٹری ہے مگر وہ ہیجیوگرافی میں آتی ہے کہ وہ ایک اس شخص نے لکھی ہوئی ہے جو کہ سائنٹیفک میتھڈ نہیں بلکہ اس نے روایات پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ خود بھی مسلمان تھا. یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کیونکہ اس وقت روایات فریش تھیں. اور جو بھی روایات آئی ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں، ایون سائنٹیفکلی کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو واقعات ابن اسحاق نے لکھے ہیں وہ فیکٹ ہیں. تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں omit ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں، پر وہ ایک فیکٹ ہے. پھر سیکولر حدیث میں بھی ہمیں محمد کا نام ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تاجر تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے. پھر ہمیں یہودیوں کے ساتھ جو ان کا لنک بنتا ہے اور یہودیوں کے ساتھ جو ان کا ایک کامن کاز بنتی ہے، اس کا ہمیں ثبوت مدینہ منورہ میں ملتا ہے. اور پھر ہمیں یروشلم کی فتح میں ملتا ہے حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس سیکولر ذرائع یا سائنٹیفک ذرائع سے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری موجود نہیں ہے، مگر ان کی موجودگی، ان کا پیشہ، ان کی زندگی کے، ان کی پیدائش اور ان کی وفات کے اپروکسیمیٹ 2-4 سال آگے پیچھے کر کے ان کا قبیلہ، چونکہ بنو امیہ کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے، سائنٹیفک ہسٹری، اور بنو امیہ نے جو باتیں بنو ہاشم کے بارے میں کی ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے پاس ہسٹری جو ہے وہ بہت سیف ہے. اور پھر قرآن کریم کی تدوین اور اسی فارم میں جس میں وہ تدوین ہوئی، کب ہوئی؟ کچھ کہتے ہیں ابن حجاج نے کی، چند سال بعد کی، کچھ کہتے ہیں عثمان نے کی، کچھ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی تدوین ہوئی. یہ فرق نہیں پڑتا. تو خلاصہ یہ کہ میٹیریلی فرام اے میٹیریل پوائنٹ آف ویو میٹیریل فیکٹس آر ناٹ مچ ڈفرینٹ. 2-4 سال آگے پیچھے، اور اس کے بعد جنگ جرموک کے بعد تو ہمیں 2-4 سال بھی آگے پیچھے نہیں ملتے بلکہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹس ملتی ہیں اسلامک ہسٹری کی. تو آئی تھنک اسلامک ہسٹری جو ہے از دا بیسٹ پرزروڈ، سب سے زیادہ محفوظ شدہ ہسٹری ہے، اور سب سے کم کانٹراڈکشن، یعنی کہ سوائے چند سالوں کے آگے پیچھے ہونے کے ہمیں سیکولر سائنٹیفک ہسٹری اور اسلامک ہسٹری میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ملتی. اور جو ہے وی آر ویری سیف. مگر ہسٹری کو، یہ جو ہسٹری ہے اس کو استعمال کرنا بحث مباحثوں کے لیے، یہ ہسٹری کی بےزتی ہے. ہسٹری ایک ہی ہوتی ہے، اور اگر دو الگ الگ سائنسی موقف ہیں تو ان کا بھی الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہے، ان کو بھی آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں. مگر یہ بحث مباحثے والی جو ہسٹری ہے یہ شروع ہوئی ہے امام جعفر کے بعد. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرا یہ وعدہ تھا 45 منٹس انشاءاللہ یہ ہو گیا کہ ہسٹری کو صرف آپ ایز ہسٹری اسٹڈی کریں، خوش ہو کہ سائنٹیفک ہسٹری اینڈ اسلامک ہسٹری آر ویری مچ ان سنک. بہت حد تک، ہر مٹیریل حد تک تھوڑے فرق ہیں، وہ سیم ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، ان کے خلفاء کا وجود، فتنہ اول، فتح شام، فتح یروشلم، معاہدہ یروشلم، ان سب کے فتح، جو ہے پرشین امپائر کی فتح، ان سب کا ہمیں سیکولر ہسٹری سے ریکارڈ ملتا ہے. اینڈ اسلام از لکی، اینڈ اسلام از بیکاز اسلام واز فاؤنڈیڈ، اسلام کی تاسیس ہی اس دور میں ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان بالقلم، سوری غلط نہ پڑھ جو، خلق الانسان ہے، سوری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سوری میں بھی سورۃ الرحمان کو مکس کر گیا اس کے ساتھ، معذرت، معاف کر دیجیے گا. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ قلم سے، چونکہ ہسٹری اس وقت تک اسٹرانگ ہو چکی ہوئی تھی، قرآن بھی لکھا گیا اور ہسٹری بھی لکھی گئی. سو وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ ہسٹری، اور وی شوڈ آلویز لک ایٹ دا آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن، جو متوازی ایک خیالات ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، اس سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. تو اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ، آپ کے سوالوں کا منتظر رہوں گا.
اور انشاءاللہ 1-2 گھنٹے آپ کے پاس رہوں گا، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو ہم جو ہے وہ اس کے بعد شہادت امام حسین کے بعد کی ہسٹری جو ہے اس کو لے کے چلیں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ، فی امان اللہ. محترم اکبر چودھری صاحب اور سبھی گروپ آف ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. سر، قرآن شریف کو جب بھی ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کئی میٹر تو اس میں کئی بار ریپیٹ کیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکل واقعات بھی بہت ہیں کہ موسیٰ صاحب نے یہ کیا، عیسیٰ صاحب نے یہ کیا، پرانے لوگوں کی ہسٹوری بھی کافی اس میں مل جاتی ہیں. تو کیا ہم اگر یہ کہیں کہ قرآن شریف بھی ایک ہسٹری بک ہے تو اس پر آپ چھوٹا سا کمنٹ کیا کریں گے؟ پہلے بتائیں، پھر نیکسٹ کوشچن سر. شکریہ جی، بہت اہم سوال تھا اور یہ رہ گیا. یہ میں نے نوٹس میں لکھا ہوا تھا پر یہ بالکل سکپ ہو گیا میرے ذہن سے کہ اسکرپچر کے اندر جو ہسٹری ہوتی ہے وہ تمثیلی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں آپ دیکھیں کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، عہد نامہ، پہلا عہد نامہ اول، جو کہ حضرت موسیٰ کی کتابوں سے شروع ہوتا ہے، 5 کتابوں سے، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، ڈیوٹرونومی وغیرہ، ان سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جوشوا، کنگز، پھر وہ حضرت سلیمان، داؤد کے علیہ السلام سے ہوتا ہوا وہ جو پرانا عہد نامہ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی تاریخ کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، مگر وہ ہمیشہ تمثیلی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کسی ایک موضوع کو یا کسی ایک چیز کو. قرآن کریم کے اندر جو ہسٹری آتی ہے وہ پرانی اقوام کی آتی ہے. اس میں فرعون کی ہسٹری، موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، اس کے اندر عاد سمود کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی ہسٹری وغیرہ آپ کو ملتی ہیں، مگر وہ صرف آپ کو تمثیلی انداز میں ملتی ہیں، وہ آپ کو کمپریہنسو طور پہ نہیں ملتی. وہ آپ کو نہیں بتاتی کہ وہ کس علاقہ تھا، کون سا علاقہ تھا، کون سی جگہ تھی، کون سا وقت تھا. وہ صرف آپ کو تمثیلی انداز میں ملتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ عاد اور سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام جو واقعات ہیں یہ سارے وربلی آ رہے تھے. اب جو کچھ واقعات جو ہیں وہ ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملتے ہیں، کچھ واقعات ہمیں قرآن کریم کی ہسٹری کے واقعات ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں ملتے. مثال کے طور پر عاد اور سمود، چونکہ یہ عربی قومیں تھیں، مگر یہ کہ یہ قرآن کریم میں ان کا تمثیلی طور پر ذکر ہے. اور قرآن کریم بارہا دفعہ کہتا ہے کہ یکسوسم ولم یکسوسم علیہ، ایسے کر کے کوئی ہے آیت ہے کہ کچھ ہم نے قصے سٹوریز آپ کو بتائی ہیں اور کچھ ہم نے سٹوریز آپ کو نہیں بتائی ہیں، کچھ ہم نے واقعات آپ کو بتائے. تو وہ اس کو ایک کمپریہنسو ڈیفینیٹو ہسٹری کے طور پر نہیں لیا جا سکتا. کوئی بھی اسکرپچرل ہسٹری ہو اس کو اسٹرکٹلی سائنٹیفک ہسٹری کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، مگر وہ مذہبی طور پر انتہائی اہم ہے. یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ہسٹری اور نیو ٹیسٹامنٹ کی ہسٹری اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو ہسٹوریکل واقعات ہیں ان کی اہمیت نمبر 1 ہے. وہ لازمی اکر ہوئے، وہ وقوعات ہوئے، مگر وہ کس ترتیب میں ہوئے یا کس اہمیت کے ساتھ ہوئے یا ان کا ورلڈ ہسٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے. کیونکہ یہ ہسٹری کی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی. جو اسکرپچر ہے، جو الہامی کتابیں ہیں، جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ علم تاریخ کی کتابیں نہیں ہوتی. وہ ایک مثالی طور پر اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. محترم اکبر چودھری صاحب، قرآن شریف کی کامن سی بات یہ جو سب لوگوں کو پتا ہے یہ ہے کہ 40 سال کی ایج میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان نبوت کیا گیا، اور یہ بھی کلیئر بات ہے کہ 63 ایئرس آف لائف انہوں نے جی ہے، یعنی کہ نبوت کے بعد 23 سال 23 ایئرس. یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن شریف 23 ایئرس کے درمیان نازل ہوتا رہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بک بن گیا بعد میں. تو کیا جیسے کہ یہ سب جانتے ہیں انٹرنیشنلی طور پہ مانا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ، جس سے کہ آج ہماری ڈیٹ جو چلتی ہیں وہی چلتی ہیں انٹرنیشنل، جیسے کہ آج مئی 2022 چل رہا ہے سر. تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ 23 سال تک جب آسمان سے کلام اور الہام و وحی آتے رہے تو اسی میں ایسی ایک لائن بھی آ جاتی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یہ ہے
کیونکہ قرآن شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے، تو وہ بھی خدا کی حفاظت میں چلا جاتا اور وہ لکھا جاتا اور ایسا ہو جاتا جیسے کہ لوح قلم میں لکھا گیا ہے، محفوظ ہو جاتا۔ کیا اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا گیا جو آج تک اس پہ ڈسپیوٹ چلا آتے ہیں؟ تو پھر آپ جس بھی ہسٹری بک کو مانیں گے کہ اس ہسٹری بک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش، یوم وفات بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہم سادگی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہسٹری بک زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یا یہ کہ اس کو ہم زیادہ اہمیت دیں بنسبت قرآن شریف کے؟ کیا اس کو زیادہ ریلائبل مانیں قرآن شریف کو ان کمپیریزن؟ بتائیں۔ شکریہ جی السلام علیکم، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ قرآن کریم کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اگر آپ اس کو مطالعہ کریں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر اس کو وہ بیان کرتا ہے، مگر وہ جو irrelevant چیزیں ہیں ان کو وہ اگنور کرتا ہے۔ اب یہ ان کی تاریخ پیدائش یا ان کی ہسٹری، ان کی اپنی ہسٹری کیوں قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اور جو سابقہ ہسٹری موجود ہے، پر سابقہ ہسٹری بھی کسی ڈیٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے، تمثیلی طور پر موجود ہے۔ مگر میرا پھر یہ ایک سوال بنتا ہے، آپ کا جواب کے طرز پہ سوال بنتا ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جواب آپ کا یہ ہے کہ وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اگر 2 سال آگے ہو گئے یا 2 سال پیچھے ہو گئے، ہمیں ہسٹوریکل ریکارڈ سے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ریکارڈ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے، اور ان کی ہجرت کا حوالہ ملتا ہے، چونکہ وہ مہاجر، اور ان کے تاجر ہونے کا حوالہ ہمیں ملتا ہے، مرچنٹ ہونے کا، یہ ہمیں عیسائی ذرائع سے ملتا ہے۔ تو ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یا ان کے والد صاحب کس عمر میں فوت ہوئے، کیا اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی؟ تو میرا یہ اندازہ ہے۔ باقی یہ کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میں اس کے بارے میں نعوذ باللہ کسی قسم کی رائے زنی نہیں کر سکتا کہ کیوں اس میں کوئی چیز شامل کی گئی یا کیوں اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ تو آپ کی بات بالکل بجا، آپ کا اعتراض بالکل بجا، مگر میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوسچن کر سکوں کہ وہ کیوں ہوا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر اس کی ریلیونسی ہوتی، اور اب میں یہ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ، جب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا ریلیونسی تھی۔ اگر پتہ بھی ہوتا کہ 5 سال آگے یا 2 سال آگے یا 2 سال پیچھے ان کی ڈیتھ یا ان کی برتھ ہوئی، تو اس سے ان کے جو مشن ہے یا قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر جس طرح میں نے وہ کہا کہ ہیگنزم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب یہودیوں مسلمانوں کا کامن گروہ بنا، جب انہوں کا فرق پڑ رہا تھا، اس وقت انہوں نے جلدی قرآن کریم کو کمپائل کیا کہ بھی ہمیں ایک الگ کتاب چاہیے، چونکہ ہم یہودی اور سماری ہم سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہ جو گروہ تھا یہودیوں کا جو کہ ان کے ساتھ دین حنیف والوں کے ساتھ مل گیا تھا، تو انہوں نے جلدی جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے اس کو کمپائل کیا۔ یہ بات کی تاریخ نے غلط ثابت کیا ہے کہ کب وہ کمپائل ہوا، مگر وہ بھی وجہ یہ بناتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ سکتی تھیں جو کہ نہیں آئیں۔ تو یہ ایک ویلڈ اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں تو ویلڈ نہیں کہتا، پر مورخین کے نزدیک جو ہے وہ ویلڈ ہے، میرے نزدیک بالکل ویلڈ نہیں ہے، چونکہ اس کی اہمیت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے اس کی کیا فرق پڑنا تھا دنیا کی تعلیم و تربیت پہ یا اسلام کی فاؤنڈیشن پہ کیا فرق پڑتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ 2 سال آگے ہوتی یا 2 سال پیچھے ہوتی۔ اور ویسے بھی وہاں پہ عرب میں تو قمری سالوں کا حساب تھا، یعنی کہ لونر ایئرز، جن کا کہ ویسے ہی فرق ہوتا ہے کرسٹل ایئر کے ساتھ۔ تو ایک 20 سالہ 23 سالہ 40 سالہ زندگی میں ویسے ہی 1-2 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، جو کہ لیونر اور سولر کا فرق ہوتا ہے، اتنا تو وہی پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، پر یہ اعتراض جو ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ آپ نے بھی ریز کیا ہے اور اس کو مورخین ویلڈ پوائنٹ سمجھتے ہیں۔
मोहतरम अकबर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ लाए। और जाहिर सी बात है कि आपके पास भी इसके अलावा कहने को शायद कुछ नहीं है कि 2 साल आगे हो गए या 2 साल पीछे हो गए। ठीक है, ये मजहब इस्लाम का कॉन्सेप्ट होगा, मुसलमानों का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि गैर मुस्लिम्स भी इस ग्रुप में काफी ज्यादा है, उनका कॉन्सेप्ट एक अलग होता है। वो तो दिन, डेट, जगह, घड़ी, लम्हा, सेकंड तक काउंट करते हैं, तब जाके जन्म पत्रियां वगैरह बनाते हैं। बहरहाल ये अपना अपना कल्चर कह लीजिए, ट्रेडिशंस कह लीजिए, कि जब आपने कहा लूनर सिस्टम है, उससे इतना फर्क पड़ सकता है। वैसे भी तो लूनर सिस्टम में कौन सा आप लोगों में कुरान शरीफ में कुछ और लिखा हुआ है, मुसलमान बताते हैं कि जी चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये मौजज़ा था रसूल इस्लाम साहब का, जबकि कुरान शरीफ में तो कहीं नहीं लिखा कि चांद के टुकड़े हुए। वहां पे नाम सूरह कमर के नाम से आयत आई है और सिर्फ एक लाइन बनती है कि चांद शक हो फट गया था। खैर बहरहाल इंशाल्लाह ये टॉपिक्स चलते रहेंगे, नेक्स्ट सेशन में मजीद मालूमात आपसे हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट सर। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक पर हाथ खड़े, दुर्गा है काली माई है। अश्वचढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरे